अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रही हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन इस ज़र्राए नाचीज़ के साथ। जनाब, गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से हम नमाज के ताल्लुक़ से या हम बात कर रहे हैं जनाब नमाज के वक्त के ताल्लुक़ से। कल जो हमने बात की यानी नमाज की हम बात कर रहे हैं शराइत के ताल्लुक़ से, और फिर जब हमने शराइत की बात की तो हमने कहा कि शराइत वो हैं कि जो अमल से पहले ज़रूरी हैं। जब हमने बात की नमाज के वक्त के ताल्लुक़ से तो हमने आपको समझाया कि नमाज यानी अक़ीमुस्सलात जो हुक्म इलाही है कुरान मजीद में, जिसका हुक्म आता है नस्फ़लात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूतन, उसके हवाले से हमने आपको बताया कि मोमिनीन पर मुक़र्ररा वक्त में नमाज फ़र्ज़ की गई है। अब चूँकि शर्त इसको मशरूत कर दिया गया है वक्त के साथ, तो दिन के इब्तिदा से लेकर दिन के दरमियानी हिस्सों में और फिर इंतहा तक, यानी जो इशा का वक्त है या उसके बाद अगर आप नमाज अदा करेंगे, इशा का वक्त गुजर गया तो फिर जनाब आपकी इशा की नमाज अदा नहीं होगी। वो औक़ात क्या हैं, वो टाइम लिमिट्स क्या हैं, वो हमें कल हमारी आलिमात ने और मुफ्ती साहब ने समझाई। जनाब, आज हम बात करेंगे, जो नमाज की शराइत हमारा टॉपिक चल रहा है उसी में हम वक्त के ताल्लुक़ से जो बात कर रहे हैं। हमने कल बात की कि नमाज के औक़ात कौन से हैं, हमने कल बात की कि इनकी कितनी अहमियत है, हमने कल बात की कि जो लोग वक्त पे नमाज अदा नहीं करते जनाब, कि जो अच्छा वज़ू करता है, हमने एक आपको हदीस समझाई, मफ़हूम बता रही हूँ, वक्तों पे नमाज अदा करते हैं अल्लाह उनसे बख्शिश का वादा फरमाता है। तो फिर वाइस वर्सा है कि जो लोग वक्त पे नमाज नहीं अदा करते, नमाज का वक्त गुजार दिया करते हैं, तो वो फिर सोच लें कि उनके साथ कैसा मामला होगा, बख्शिश का वादा उनके लिए नहीं है। जनाब, आज हम बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। कौन से औक़ात नमाज के लिए ममनू हैं, कौन से औक़ात मकरूह हैं, मुस्तहब औक़ात कौन से हैं जनाब, अफ़ज़ल औक़ात कौन से हैं, आज हम सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे अपनी आलिमात से। पहली जो मेरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह, मैं इनके हवाले से कहती हूँ कि ये हमारे प्रोग्राम का एक ऐसा सदफ़ हैं कि जिनके लबों से नसीहत आमेज़ मोती झड़ते हैं, और हम सब इन्हें बहुत पसंद करते हैं। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह पुरतासीर और नफ़ा बख्श आपका लबो लहजा है, आलिमाना गुफ्तगू फरमाती हैं। आलिमा हाजरा अमीन को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाजी गिराम, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, हमारी खुशनसीबी मुफ्तियान किराम अपना कीमती वक्त हमें दिया करते हैं, और माशाअल्लाह शरीयत मुतहरा की रोशनी में जवाबात मरहमत फरमाया करते हैं। और जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं, हम उसके जो क्वेरीज़ होती हैं उसके हवाले से, उसके ताल्लुक़ से, या जो क्वेश्चनर मेरे सामने होता है, मुझे मेरी टीम दिया करती है, मैं वो सवालात या आपकी जो कॉल्स आती हैं वो सवालात इनके हुज़ूर लेके जाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुदल्लल और मुकम्मल जवाबात मिला करते हैं। मेरी आलिमात भी माशाअल्लाह जवाबात देती हैं। आज जो मुफ्ती साहब मेरे साथ ऑन द सेट मौजूद हैं, माशाअल्लाह वसीउल मुतालिया हैं, सरीह बयान हैं और मुदल्लल गुफ्तगू फरमाते हैं। बहुत काबिल एहतराम अहसन नवीद नियाज़ी साहब मौजूद हैं। मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब को हम सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी मुफ्ती साहब, हम आपकी जानिब आएंगे, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि आलिमात आपसे मैं आगाज़ करूँ, सवालात का सिलसिला शुरू करूँ। मुझे ये बताइए, हम नमाज की शराइत के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं, तो जो औक़ात के ताल्लुक़ से हमने कल बात की, ये भी नमाज के लिए एक शर्त है, कौन सी औक़ात नमाज के लिए ममनू हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कुरान और हदीस में नमाज की अहमियत के हवाले से, इसकी फ़र्ज़ियत के हवाले से ताकीदी कलाम फ़रमाया गया है,
اسی طرح نماز کے اوقات کا تعین بھی قرآن کریم نے خود فرمایا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں مذکور ہے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یعنی جب تم مطمئن ہو جاؤ، اطمینان حاصل کر لو تو تم نماز ادا کرو، اور اللہ رب العزت نے جو نمازوں کے اوقات فرض فرمائے ہیں تو اس کے اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ مومنین پر مقرر شدہ نمازوں میں مقرر شدہ اوقات میں نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اوقات کا جاننا بھی ضروری ہے، پھر وہ اوقات جو مکروہ اوقات کہلاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے، جو مستحب اوقات ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم نماز کو صحیح وقت پر ادا بھی کریں، وہ نماز ہماری ادا کرنے کے باوجود واجب الاعادہ بھی نہ رہے، اور اسی طرح ہم زیادہ ثواب بھی حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان اوقات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ آپ نے اوقات ممنوعہ کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو دیکھیں جو ہر طرح کی نماز، یعنی چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، ہر طرح کی نماز کے اعتبار سے جو ممنوع اوقات ہیں وہ ٹوٹل 3 ہیں۔ سب سے پہلے جو وقت بیان کیا گیا ہے وہ فجر کی نماز جب ختم ہو جاتا ہے نماز کا وقت تو اس کے بعد وہ وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی جس کو ہم طلوع آفتاب کا وقت کہتے ہیں۔ طلوع آفتاب کے وقت سے لے کر تقریباً 20 منٹ یا احتیاطاً اگر میں عرض کروں تو 25 منٹ کا وقت ہے جس کو ہم اوقات ممنوعہ میں شامل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ اشراق یا چاشت وغیرہ کی نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد ادا کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، دوسرا وقت جو اوقات ممنوعہ میں شامل کیا گیا وہ نصف النہار کا وقت ہے، جس کو عمومی طور پر ہم زوال کا وقت بھی کہتے ہیں، یعنی عوام میں زیادہ تر یہ زوال کے وقت کے نام سے مشہور ہے، ویسے در حقیقت اس کو نصف النہار کا وقت کہا جاتا ہے، یعنی جب سورج بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقت اس کا اگر آپ کو ڈیلی بیسس پر تعین کرنا ہو تو جو نماز کا کیلنڈر ہوتا ہے اس میں نصف النہار کے نام سے جو وقت دیا ہوا ہے وہی نماز کے اعتبار سے ممنوع وقت بھی ہے، اور اس کی ابتدا کا تعین کیلنڈر سے ہوگا، اور جب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا تو یہ ممنوع وقت ختم ہو جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو تیسرا وقت میں نے عرض کیا کہ 3 اوقات ہیں، تو تیسرا وقت مغرب سے پہلے ہوتا ہے، یعنی جب سورج غروب ہونے لگے، یعنی سورج غروب ہونے سے تقریباً 20 منٹ فقہا نے فرمایا کہ 20 منٹ پہلے یہ مکروہ وقت شامل ہو جاتا ہے، اور اس وقت میں کوئی بھی نماز، یعنی وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، ان تینوں اوقات میں ادا کرنا درست نہیں ہوتا۔ البتہ اگر آج ہی کی آپ نے عصر پڑھنی ہے اور کسی وجہ سے وہ نماز لیٹ ہو گئی ہے تو پھر اسی جو مکروہ وقت ہے یا ممنوع وقت ہے اسی میں اس نماز کو ادا کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عصر کی نماز میں اتنی تاخیر کرنا کہ وقت مکروہ داخل ہو جائے یہ جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح بلا وجہ بغیر عذر کے اس وقت تک اپنی نماز کو پہنچانا بھی درست نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات عرض کروں گی کہ ان اوقات ممنوعہ میں اگر تلاوت قرآن کی جائے تو جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان اوقات میں تلاوت قرآن کریم بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ذکر و اذکار کرنا چاہیں، درود پاک پڑھنا چاہیں، یا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مغرب سے قبل دعائیں کرتے ہیں، اسی طرح فجر میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو دعا کے اعتبار سے کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، دعا کی جا سکتی ہے، اذکار وغیرہ پڑھے جا سکتے ہیں، درود پاک وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، صرف نمازوں کے اعتبار سے اس وقت کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ بہت مدلل جواب میری بہن کی جانب سے ملا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے میں آپ کا؟ مسز خالد پنڈی سے بول رہی ہوں۔ خوش میرا یہ آمدید سوال کہتے ہے ہیں۔ کہ جیسے اذانیں ہوتی نا اللہ اکبر کہتے ہیں تو میں بھی اللہ مدرہ کہ ہم تھوڑا نماز نیت لیتے ہیں نا، نماز نیت کر لیتے ہیں، تو کیا اذان پوری سن کے نماز پڑھنی چاہیے؟ اچھا جی، اور سب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم وضو کرنے جاتے ہیں نا، ہم بعض سے بہت لمبا وضو کرتے ہیں، اتنا لمبا وہ بعض لوگ یا ہم لوگ کہ بعض ٹائم نا نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو وضو کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ اور تیسرا سوال بھی میں آپ کو کر لوں تو وضو کتنا لمبا ہونا چاہیے، یعنی وضو کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی، بالکل آپ کا سوال شامل کیا جائے گا۔ کون سے اوقات ایسے ہیں عالمہ حاجرہ امین، میں آپ کی سمت آ رہی ہوں، جو مکروہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ کے سامنے کچھ ایسے اوقات بیان کیے گئے جن میں فرائض، نوافل، ہر طرح کی نماز پڑھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا۔
اب میں آپ کے سامنے جو اوقات بیان کر رہی ہوں وہ نوافل سے متعلق ہیں کہ یہ 12 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں ہمارے لیے نوافل کی ادائیگی جائز نہیں ہوتی. تو اگر ہم ان 12 اوقات میں سب سے پہلے دیکھیں تو آپ 5 نمازوں کو لے لیں کہ فجر کے وقت میں اگر ہم دیکھیں تو صرف 2 سنتیں جائز ہیں. اس کے علاوہ نہ فجر کی نماز سے پہلے اور نہ فجر کی نماز کے بعد نہ ہم کوئی سنت پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کے نوافل ادا کر سکتے ہیں. اچھا. پھر ظہر کی نماز میں پہلے بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں ظہر سے، اور ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. عصر کی نماز میں اگر ہم دیکھیں تو عصر سے پہلے آپ جتنے چاہیں نوافل پڑھیں، لیکن عصر کے بعد آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی نفل پڑھنا جائز نہیں ہوتا. اچھا. پھر نماز مغرب میں وہ خالی اس 20 منٹ کا معاملہ نہیں ہے، جب آپ نے عصر کے فرائض ادا کر دیے آپ اس کے بعد کی بات جی ہاں بالکل، جب فرائض ادا کر لیے تو اس کے بعد چاہے وہ اول وقت میں بھی ادا کر لیے، چاہے اول وقت میں ادا کر لیے ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر نوافل ادا کرنا جائز نہیں. پھر مغرب کی نماز میں اگر ہم دیکھیں تو مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے، جبکہ مغرب کے بعد بالکل ادا کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح عشاء کے پورے وقت میں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی. اچھا. اس کے بعد آ جائیں کہ جو چیز روزانہ ہوتی ہے جیسے اقامت، تو اگر کوئی شخص مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے اور تکبیر ہونے لگی، اقامت ہونے لگی، تو اقامت سے لے کر جماعت ختم ہونے تک مردوں کے لیے کسی قسم کے نوافل جائز نہیں ہیں. البتہ اگر فجر کی نماز کی اقامت ہونے لگی ہے اور بندے کو یقین ہے کہ میں نماز بھی ادا کر سکوں گا، یعنی جماعت میں بھی شامل ہو جاؤں گا اور میری سنتیں بھی ادا ہو جائیں گے، تو ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ جماعت سے علیحدہ ہو کر جلدی سے اپنی سنتیں پڑھیں اور پھر شامل ہو جائیں. اور اگر انہیں یہ یقین ہے کہ میں اگر سنتیں پڑھنے بیٹھوں گا تو میری جماعت مس ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ جماعت میں شامل ہوں. اس کے علاوہ کسی بھی نماز کی اقامت کے بعد آپ نوافل یا سنتیں نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک کالر شامل کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بھی میں نے عدت کے بارے میں مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے. جی جی کیجیے. میں نے یہ بتانا کہ میری دادی ہے نا، تو مطلب وہ کافی بوڑھی ہیں، تو ان کی عدت کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1.25 مہینہ صرف عدت میں بیٹھیں، اس کے بعد وہ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ مطلب وہ ابھی وہ بوڑھی ہیں، مطلب نکاح تو اب نہیں وہ کر سکتی، تو وہ ابھی بھی اپنے بیٹوں کے گھر آ جا سکتی ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہیں بھی رات نہیں رہ سکتی جب تک ان کی 4 ماہ 10 دن عدت ہوئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. ایک بریک لے رہے ہیں جناب، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، ہم لوٹ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب بات ہو رہی ہے دین اور خواتین میں نماز کی شرائط کے تعلق سے، جس میں ہم بات کر رہے ہیں وقت کے تعلق سے. ہم نے بات کی اوقات ممنوعہ کون سے ہیں جس میں نماز ادا کی نہیں جا سکتی. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ وہ کون سے اوقات ہیں کہ جو مکروہ ہیں. عالمہ حاجرہ امین اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں. جی میری بہن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو 12 اوقات جن میں نوافل پڑھنا منع ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہی تھی. تو ان میں 5 نمازوں سے متعلق اور اقامت سے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا. اب آ جائیں وہ چیز جو ویکلی بیسس پر ہوتی ہے، یعنی نماز جمعہ. تو جب جمعہ کے روز امام صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تب سے لے کر ختم جمعہ تک کسی بھی طرح کے نوافل ادا کرنا جائز نہیں ہے. البتہ جو شخص صاحب ترتیب ہو تو اس کے لیے قضا نماز کی اجازت نکلتی ہے. اس کے علاوہ سنت جمعہ بھی نہیں پڑھی جائیں گے اس وقت. پھر آ جائیں کہ ہر وہ خطبہ، ہر کوئی بھی خطبہ ہو رہا ہو اس وقت بھی نوافل نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ نکاح کا ہو یا نماز کسوف وغیرہ کا ہو، تو ان خطبوں کے وقت بھی نماز نفل نہیں ادا کی جا سکتی. پھر ویکلی بیسس کے بعد آپ آ جائیں جو چیز اینولی ہوتی ہے، سالانہ ہوتی ہے، یعنی نماز عیدین. تو نماز عیدین سے پہلے بھی، یعنی دونوں عیدوں کی نمازوں سے پہلے نوافل پڑھنا منع، چاہے گھر میں پڑھیں یا عیدگاہ میں پڑھیں. اور اسی طرح عید کی نماز کے بعد نوافل ادا کرنا منع ہے، لیکن یہ صرف اس وقت منع ہوگا جب عیدگاہ یا مسجد میں ادا کیے جائیں. اگر کوئی شخص گھر میں پڑھتا ہے یا خواتین گھر میں پڑھتی ہیں عید کی نماز کے بعد، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آ جائیں جو چیز زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، یعنی حج. تو حج کے دوران جب ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے میدان عرفات میں، تو ان دونوں کے درمیان کسی بھی طرح کی سنتیں اور نوافل ہم نہیں پڑھ سکتے. ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے 4 فرض ظہر کے پڑھے جائیں گے، پھر 4 فرض عصر کے پڑھے جائیں گے اس کی تمام شرائط کے ساتھ. اسی طرح جب مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے تو اس کے درمیان نوافل پڑھنا منع ہوگا، اور اس میں بھی ترتیب یہی ہوگی کہ پہلے آپ
مغرب کے 3 فرض فرائض، پڑھیں، صحیح، اس کے بعد عشاء کے کے، 4 ٹھیک، فرض، پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، اور پھر آخری میں وتر ادا کیے جائیں گے۔ اچھا ٹھیک اور ہے، پھر اس کے بعد جب فرض نماز کا وقت تنگ ہو، بہت تھوڑا وقت رہ جائے، تو ایسی صورت میں آپ سنتیں اور نوافل نہیں پڑھیں گے، فرائض ڈائریکٹ ادا فرائض شروع کریں گے۔ ٹھیک، اور آخری جو مکروہ وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہماری اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کا سبب بنے، کہ ہماری کنسنٹریشن نماز میں نہ رہے بلکہ اس چیز کی طرف رہے، تو پھر اس حالت میں نوافل بھی اور ہر طرح کی نماز پڑھنا منع ہوگا۔ صحیح، جیسے بھوک بہت زیادہ لگی ہے، کھانا بھی تیار ہے، تو اگر نہ ٹھیک کھائیں ہے۔ تو ہماری توجہ اسی کی طرف رہے گی۔ تو اس اچھا وقت وہاں آپ تو ہم دو فرائض ادا کریں گے نا، جب آپ نے بات کی حج کے دوران کی؟ حج کے دوران اس وقت 2 فرائض ادا کیے جائیں گے کہ جب مسافر کی حالت میں ہو، اگر کوئی مقیم ہی ہے تو وہ پورے 4 ادا کرے گا، ٹھیک ہے، اگر ایک جماعت کالر ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں، مفتی صاحب سے بھی میں اس کی وضاحت لے لیتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری کیسی ہیں آپ؟ میرا اللہ کا شکر، میری پیاری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام نعیمہ ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ خوش آمدید کہتے ہیں، سوال کیجئے۔ میں ابھی آپ کا پروگرام سن رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے نا کہ مکروہ اوقات، مکروہ تو اوقات کے یہ تعلق اکثر سے جی جیسے ابھی اثر کا ٹائم ہے اور 20 منٹ پہلے مکروہ کا شروع ہو جاتا ہے، قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، افضل چیز ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی جی، تو زبانی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، جیسے سورہ یاسین وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو کیا وہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے؟ زبانی صورتیں پڑھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی میری بہن، آپ کی بات مکمل ہو گئی، میں مفتی صاحب کی سمت بڑھ رہی ہوں۔ مفتی صاحب بات ہو رہی ہے ممنوع اوقات کے تعلق سے، مکروہ اوقات کے تعلق سے، آپ نے میری دونوں بہنوں کی دونوں عالمات کی گفتگو سنی، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس میں اضافہ فرمائیے، روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں فرمایا گیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ اسی طرح جو حضرات وقت گزار کے نماز پڑھتے ہیں، نماز سے غفلت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ وعید ارشاد فرمائی گئی، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اسی طرح جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں ان کے لیے فرمایا گیا فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا، کہ انہیں غی میں ڈالا جائے گا، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کی اوقات کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر سوال پوچھا کہ اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ تو نماز اپنے وقت میں ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے، نماز کے اوقات کی رعایت کرنی چاہیے۔ دونوں بہنوں نے جو گفتگو کی نماز کے اوقات کے حوالے سے، میں اس میں ایک الگ زاویے سے گفتگو کر دیتا ہوں۔ ویسے تو مکروہ اوقات کی بھی تفصیل بیان ہو چکی، ممنوع اوقات کی بھی تفصیل بیان ہو چکی، میں اس پہ روشنی ڈال دیتا ہوں کہ جو 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان میں کون سی نماز میں اس نماز کے اعتبار سے مکروہ وقت ہوتا ہے اور کون سی نماز میں نہیں ہوتا؟ اچھا، تو دیکھیں 2 نمازیں ہیں، فجر اور ظہر، ان میں کوئی ایسا وقت نہیں کہ جسے اس نماز کے اعتبار سے مکروہ قرار دیا جا سکے، جبکہ عصر، مغرب، عشاء ان 3 نمازوں میں مکروہ وقت ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی فجر کی نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک بیچ میں کسی بھی وقت فجر کی نماز ادا کر لی جائے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے جسے یہ کہا جا سکے کہ یہ فجر کے لیے مکروہ ہے۔ یعنی چاہے کتنی ہی تاخیر ہو، طلوع آفتاب سے پہلے نماز اگر ادا کر لی جائے گی، نماز ادا ہو گئی بلا کراہت۔ اسی طرح ظہر کا وقت ہے کہ ظہر کے وقت سے لے کر عصر کے وقت تک بیچ میں کوئی ایسا وقت نہیں کہ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اگر اتنی تاخیر کر لی تو اب ظہر مکروہ ہو جائے گی۔ ظہر مکروہ نہیں ہوگی، کسی بھی وقت ادا کر لی جائے ظہر بلا کراہت ادا ہو جائے گی۔ ہاں، عصر کے اندر، عصر کے وقت جب سورج زردی مائل ہو جائے، یعنی غروب آفتاب سے 20 منٹ قبل، یہ جو وقت ہے یہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اتنی تاخیر جان بوجھ کر کی تو اتنی تاخیر کرنا جائز نہیں، لیکن نماز بہرحال پڑھی جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو اس صورت میں توبہ لازم نہیں، لیکن بہرحال نماز پڑھی جائے گی اور مکروہ ہوگی۔
मगरिब के अंदर भी इसी तरह इतनी ताख़ीर करना कि आसमान पे सितारे अच्छी तरह ज़ाहिर हो जाएं, तो ये वक्त भी मकरूह हो जाता है। इस वक्त में जो नमाज अदा की जाएगी वो नमाज मकरूह कहलाएगी। नमाज बहरहाल हो जाएगी और नमाज पढ़ी जाएगी, चाहे बिला उज़्र ताख़ीर हो चाहे बिल उज़्र ताख़ीर हो, नमाज बहरहाल पढ़ी जाएगी, वक्त उसका होता है। इसी तरह इशा के अंदर तिहाई रात से ज़्यादा ताख़ीर करना ये मकरूह है। अच्छा। बेहतर ये है कि तिहाई रात से पहले पहले इशा अदा कर ली जाए, लेकिन अगर तिहाई रात तक किसी ने इशा नहीं पढ़ी तो फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले किसी भी वक्त इशा की नमाज अदा की जा सकती है, बल्कि अदा करना ज़रूरी है, लेकिन तिहाई रात से जानबूझकर ताख़ीर करना उसे मकरूह कर देगा। ये जो मशहूर है कि रात 12 बजे वक्त ख़त्म हो जाता है इशा का, तो वक्त ख़त्म नहीं होता, वक्त बाकी होता है, लेकिन जानबूझकर बिला ज़रूरत 12 बजे तक ताख़ीर करनी नहीं चाहिए। ठीक, एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बाजी जान। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? मुझे ये आपके 2 सवाल पूछने हैं। पूछें पूछें। आपका पहले तो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, क्यू टीवी वाले तो बहुत ही अच्छे हैं बाजी। बाजी मुझे बहुत ये शुक्रिया। सवाल अच्छा पूछना है बाजी बाजी आपका कि- बहुत शुक्रिया। बाजी जान, मेरी मुझे प्यारी ये बहन, सवाल आपका क्या पूछना नाम है? इतनी प्यारी बात मेरा कर रही हैं। फजीला बाजी, मैं फजीला बात कर रही हूँ टैक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, फैसलाबाद से। बाजी सवाल जान, क्या है? मुझे ये पूछना है कि जैसे आप किसी के घुटनों में दर्द होता है, वो ऊपर नीचे बैठ के नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, जी जी तो जी। उनके लिए कितने हुक्म है कि वो में कितना दर्द झुक के है। सजदा करें? कितना और झुक अगर के वो सजदा बैठ करें? के किसी चेयर पे या किसी काउच पे बैठ के नमाज अदा कर लेते हैं, तो वो हाँ। कितना झुक के सजदा करें? ये अच्छा। प्लीज जरा मुझे जवाब दे दीजिएगा बाजी जान। और जैसे लोग कहते हैं कि एक नमाज अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया बाजी जान आपका। आप लोग कॉल्स करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मुझे ये बताइए मेरी बहन आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, मैं आपकी समझा रही हूँ पांचों नमाज़ों के ताल्लुक से। मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह हमें समझाया है, लेकिन अफजल और मुस्तहब औक़ात में आपसे जानना चाहूँगी। जी देखें, अगर ख़वातीन के एतबार से बात की जाए तो फ़जर की नमाज़ को हमेशा जल्दी पढ़ना ख़वातीन के लिए मुस्तहब है। उसकी एक वजह यह है कि उस वक्त अंधेरा होता है और ऐसे वक्त में ख़वातीन के लिए पसंदीदा करार दिया गया है कि इस वक्त में नमाज अदा कर लें। दूसरी बात यह कि आपको मालूम है कि घर के कुछ ऐसे मामूलात होते हैं जो सुबह बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है, तो इस एतबार से भी अगर देखा जाए तो फ़जर की नमाज़ को जल्दी पढ़ने लेने में ही आफ़ियत है। अच्छा, इसी तरह अगर हम ज़ोहर और असर के हवाले से बात करें तो ज़ोहर और असर की नमाज में इस बात का ख़याल रखिए कि जब आपकी करीबी मस्जिद में मर्दों की जमात हो जाए उसके बाद आप नमाज अदा करें, ये ख़वातीन के लिए मुस्तहब है। फिर इसमें मज़ीद अगर जो फ़ुक़हा ने टाइम बताए हैं, यानी सर्दियों के एतबार से या गर्मियों के एतबार से, अगर उसका भी ख्याल रख लिया जाए तो और अच्छा है। जैसे मिसाल के तौर पर जब मर्दों की जमात हो गई तो उसके बाद अगर सर्दियों के औक़ात हैं तो ज़ोहर की नमाज जो है वो जल्दी अदा कर लें, और अगर ये गर्मियों के औक़ात हैं तो थोड़ा सा और ताख़ीर कर लें ताकि गर्मी थोड़ी कम हो जाए, उस वक्त नमाज अदा कर लीजिए। अच्छा। इसके अलावा असर का जो मामला है तो असर में भी मर्दों की जमात ख़त्म होने के बाद तो नमाज अदा करनी है, ये तो मुस्तहब ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर असर की नमाज थोड़ी सी ताख़ीर से पढ़ी जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, मगर मकरूह वक्त दाखिल नहीं होना चाहिए। अच्छा। मगरिब की नमाज का मामला ये है कि मर्द हों या ख़वातीन हों, दोनों के लिए हुक्म यही है कि मगरिब की नमाज को जल्द अदा कर लिया जाए। जैसा कि हदीस पाक बयान भी हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत हमेशा उस वक्त तक फितरत पर रहेगी, यानी दीन हक़ पर रहेगी, जब तक मगरिब में जल्दी करेंगे, यानी इतनी जल्दी कि बहुत ज़्यादा सितारे आसमान पर ना छा जाएँ। ठीक, जहाँ तक इशा का ताल्लुक़ है, एक कॉल ले लूँ, बड़ी देर से होल्ड पे हैं, उसके बाद हम इशा के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी माजरत, ये लाइन ड्रॉप हो गई, आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं। जी, हम इशा के ताल्लुक से बात जी, जहाँ तक इशा का ताल्लुक़ है तो जिस तरह असर और ज़ोहर में मर्दों की जमात के बाद ख़वातीन के लिए मुस्तहब करार दिया गया है कि वो अब नमाज़ पढ़ें, इसी तरह इशा का मामला है, लेकिन 1/3 तक अपनी नमाज को अदा कर लें, यानी पूरी रात की 1/3 तक नमाज अदा कर लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आजकल की अगर आप बात करें तो टाइमिंग्स के एतबार से 10:30 से 11 बजे तक नमाज मुकम्मल हो जानी चाहिए। अच्छा। ये मुस्तहब औक़ात जो बयान किए गए हैं उसके हवाले से मैंने अर्ज़ किया। इसके अलावा एक बात ये भी जहन में रखी जाए कि जैसे ही आज़ान हुई वैसे ही आपने नमाज़ पढ़ ली तो ये नमाज हो गई, इसमें किसी किस्म का कोई ये नहीं कहा जाएगा कि नमाज ही ना हुई या जायज़ नहीं है। नमाज़ पढ़ना बिल्कुल जायज़ है, कैलेंडर में टाइम देखकर आपने नमाज अदा की तब भी नमाज़ पढ़ना जायज़ है।
لیکن مستحب اوقات کا اگر خیال رکھا جائے تو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور عرض کروں گی کہ بعض اوقات خواتین اتنی زیادہ گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں کہ جب وہ گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہیں تو مستحب اوقات تو درکنار، نماز قضا ہونے تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ آخر میں بہت جلدی فرائض ادا ہو رہے ہوتے ہیں، سنت نوافل چھوڑ دیے جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو اتنی تاخیر کرنے سے بہتر ہے کہ اول وقت جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوا ویسے ہی آپ اپنی نماز کو ادا کر لیجئے، لیکن یہ اس کے لیے ہوگا جس کی مصروفیات اس قسم کی ہوں، ورنہ بہتر یہی ہے کہ مستحب اوقات کا انتظار کیجئے اور اسی وقت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ یعنی یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے یہ بہت ضروری ہے۔ آپ اگر مستحب اوقات آپ کے اگر آپ اس حوالے سے دیر ہو جائے گی اور آپ کو لگتا ہے کہ قضا کا وقت داخل ہو رہا ہے تو پھر آپ قضا سے اول وقت بہتر نہیں ہے پڑھ کہ اول وقت میں نماز ادا اچھا کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اور ناظرین بہت خوبصورت جوابات مجھے میری بہنوں سے مل رہے ہیں، مفتی صاحب نے بہت اچھی طرح رہنمائی فرمائی ہے، آپ لوگوں کی کالز بھی ہم لے رہے ہیں، ابھی ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین، ہم بات کر رہے ہیں نماز کی شرائط کے تعلق سے، اور وقت جو ایک اہم ترین شرط ہے جس کا نماز کا جو عمل ہے، جو فرائض ہیں اس سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ تو جناب ہم نے بات کی مکروہ اوقات کے تعلق سے، ممنوع اوقات کے تعلق سے، افضل اور مستحب اوقات کے تعلق سے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز کو شروع تو ہم نے وقت میں کر دیا لیکن نماز ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ہم نماز ادا کر ہی رہے تھے کہ دوسری اذان ہو گئی، یعنی دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو حکم شرع کیا ہوگا؟ عالمہ حاجرہ امین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے 4 طرح کی نمازوں کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ 4 طرح کی نمازیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہماری وہ نماز باطل ہو جائے گی۔ تو ان 4 میں سب سے پہلی ہے فجر کی نماز، کہ جسے آپ کو شروع بھی وقت میں کرنا ہے اور ختم بھی وقت میں ہی کرنا ہے۔ اگر بالفرض آپ نے شروع تو وقت میں کیا لیکن اس دوران سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا تو آپ کی وہ نماز باطل ہو جائے گی اور پھر فجر کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ دوسری جو نماز ہے وہ ہے جمعہ کی نماز، کہ جمعہ کی نماز شروع بھی وقت میں کرنی ہے اور ختم بھی وقت میں کرنی ہے، لہٰذا اگر جمعہ قائم ہوا اور اس دوران ہی ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ جمعہ باطل ہو جائے گا اور ان تمام افراد پر نماز ظہر کی قضا کرنا لازم ہوگی، جمعہ کی قضا نہیں ہو سکتی، ظہر کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ اچھا، تیسری ہے عیدین کی نمازیں، کہ اگر عیدین کی نمازیں شروع ہوئی اور اسی دوران وقت کراہت اسٹارٹ ہو گیا یعنی نصف النہار کا وقت اگر آ جاتا ہے تو پھر وہ عیدین کی نمازیں بھی باطل ہو جائیں گی۔ اور چوتھی جو نمازیں ہیں وہ ہیں قضا نمازیں، کہ اگر ہم قضا نماز کو شروع تو کامل وقت میں کرتے ہیں لیکن اس دوران مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے تو ہماری وہ قضا باطل ہو جائے گی اور پھر وقت مکروہ جانے کے بعد صحیح وقت میں ہمیں اس کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ ان 4 نمازوں کے علاوہ یعنی فجر، جمعہ، عیدین اور نماز قضا، ان 4 کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں اگر ان کا وقت ختم بھی ہو جاتا ہے، شروع وقت میں کی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا اس دوران، تو بھی ہماری وہ نمازیں ادا ہی کہلائیں گی، قضا نہیں کہلائیں گی۔ جیسے ظہر آخری وقت میں شروع کی، دوران عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہماری وہ ظہر ادا ہی کہلائے اذان گی، شروع بھی ہو گئی، چاہے لوگ اذان سے زیادہ چلتے ہیں نا، ویسے تو نماز وقت سے ہے تو تب بھی آپ پوری کریں گے نماز؟ بالکل پوری کی جائے گی، وہ ہماری بالکل صحیح طور پر ادا ہو جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب، میں یہ دونوں سوالات آپ کی سمت لے کے آ رہی ہوں کہ نماز کو شروع تو اسی کے وقت میں کیا لیکن اتنی تاخیر سے کیا کہ دوسری اذان ہو گئی یا دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے۔ میری بہن نے ماشاءاللہ خوبصورت جواب دیا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے انداز میں اصلاح فرما دیں، رہنمائی فرما دیں اور مستحب اوقات اور افضل اوقات کے تعلق سے۔ یہ دیکھیں فجر کا جو وقت ہے اس کے بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پوری نماز فجر مکمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے فجر کی نماز سٹارٹ کر لی، آغاز کر لیا لیکن سلام پھرنے سے پہلے طلوع آفتاب ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، تو اس صورت میں فجر کی نماز نہیں ہوگی، قضا کرنی پڑے گی، بعد میں دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یہ لازم الادا ہے۔ جبکہ فجر کے سوا بقیہ نمازوں کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ اگر وقت ختم ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لی، شروع کر لیا، تو اب بھلے وہ نماز کا اختتام آپ دوسری نماز کے وقت شروع ہو جانے کے بعد کر لیں، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، یہ قضا نہیں کہلائے گی، لیکن جان بوجھ کر اتنی زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے یا اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔
ٹھیک ہے، یہ بقیہ چاروں نمازوں کے لیے آپ نے جی بقیہ کھلیا 4 دیا۔ نمازوں کے لیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ اچھا کالرز کے بھی سوالات ہیں، لیکن ایک سوال اور ہے میرے پاس عالمہ صفا فاطمہ کہ کیا قضا نمازوں کے لیے بھی کوئی وقت مقرر ہوتا ہے؟ جی دیکھیں 3 جو ممنوع اوقات آپ کو بیان کیے ابتداً کہ طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ کا وقت، اسی طرح نصف النہار کا وقت، اور اسی طرح مغرب سے 20 منٹ قبل نصف کا جو النہار وقت یعنی ہے، زوال کا وقت ہے، جس کو ہم عرفاً زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ 3 اوقات جو ہیں ان میں چونکہ کوئی نماز بھی ادا نہیں کی جا سکتی ہے سوائے نماز جنازہ کے۔ اس کے احکام تھوڑے سے مختلف ہیں کہ اگر انہی اوقات میں جنازہ لایا گیا تو اس صورتحال میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن پھر اگر تاخیر کر سکتے ہیں ممکن ہے تو بہتر ہے کہ پھر وہ مکروہ وقت نکلنے دیا جائے اور اس کے بعد ہی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ ہم نے دیکھا ہے پریکٹس یہ ہے کہ کوئی بھی فرض نماز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ بالکل، تو یہ مکروہ اوقات کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے۔ باقی جو فرائض ہیں، جو نوافل ہیں، جو سنتیں ہیں، چونکہ ان مکروہ اوقات میں کوئی سے بھی فرائض یا نوافل وغیرہ ادا نہیں کیے جا سکتے، لہٰذا قضا عمری بھی ان اوقات میں ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دن بھر کے اوقات ہیں یا رات میں جس طرح تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اس وقت قضا عمرے کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ بس ان 3 اوقات کے علاوہ قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ایک بات یہاں پر عرض کروں گی کہ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے یا بعد میں اور عصر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے یا بعد میں کیا قضا عمری پڑھی جا سکتی ہے؟ تو ان اوقات میں نفل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن قضا عمری پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے بھی ہمیں کال آئی تھی، لیکن لوگوں کے سامنے آپ نہ پڑھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو اس بات کا مغالطہ ہو کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، اور اگر نفل کا ان کے ذہن میں نہیں بھی ہوگا تو اپنی قضا نمازوں کو کسی دوسرے کے سامنے ادا کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تنہا اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ لائن ڈراپ ہو گئی، بہت معذرت مفتی صاحب۔ بہت سارے سوالات ہیں، میری بہن نے پوچھا ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کسی نے کچھ کہا ہوگا، بہرحال آپ ان شارٹ بتا دیجئے وضو کا جو دورانیہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، کیا کوئی ٹائم لیمٹ ہے؟ دیکھیں وضو کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جو وضو کے فرائض ہیں وہ اچھے طریقے سے کامل طریقے سے ادا کیے جائیں، اور جو وضو کے مستحبات ہیں اس کی رعایت کر لی جائے تو اچھی بات ہے، لیکن کم از کم فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ان کی دادی جو ہیں وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، عدت کا کیا حکم ہے؟ وہ یہ فرماتی ہیں کہ عوام الناس میں 1.25 مہینہ مذکور ہے کہ 1.25 مہینہ تک بس وہ گھر میں رہیں، اس کے بعد جا سکتی ہیں خاندان میں۔ یہ بالکل غلط مشورہ ہے۔ اگر عدت وفات ہے تو 4 مہینے 10 دن انہیں پورے کرنا ضروری ہیں، گھر کے اندر ہی رہیں گی، اور اگر عدت طلاق ہے تو چونکہ وہ بوڑھی ہیں، آئسہ ہیں، سن رسیدہ ہیں، اس لیے ان کی عدت 3 ماہ ہوگی اگر عدت طلاق ہے۔ اس دوران وہ بلا ضرورت شرعیہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ٹھیک ہے، 1.25 مہینے والی بات نہیں ہے۔ 1.25 مہینے والی بات بالکل غلط ہے۔ اچھا، مکروہ اوقات کے حوالے سے بات ہوئی، میری بہن نے کہا کہ بتایا گیا، میری بہنوں نے بتایا، آپ نے بتایا کہ جو عصر کا جو وقت ہے، جو آخری کے 20 منٹ ہیں، اس میں نوافل ادا نہیں کرنے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، کی جا سکتی ہے تلاوت لیکن نہیں کریں تو بہتر ہے۔ زبانی قرآن مجید اگر کوئی کسی کو یاد ہو پڑھ رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید زبانی پڑھا جائے یا مصحف شریف سے دیکھ کر پڑھا جائے، دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے۔ خلاف اولا ہے مکروہ اوقات میں پڑھنا، اگر بچنا چاہیے اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں بچتا پڑھتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر بہنیں جمع ہیں، قرآن خوانی ہو رہی ہے، کوئی ایسا پروگرام ہے جہاں سب پڑھ رہی ہیں تو پڑھتی رہیں، لیکن اتنی آواز نہ ہو کہ جس آواز سے دوسرے پہ سننا لازم ہو جائے۔ اپنی آواز، اتنی آواز کے صرف کانوں کو سنائی دے، کیونکہ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اونچی آواز سے پڑھیں گی تو پھر دوسرے کا سننا لازم ہو جائے گا، جبکہ دوسرے جو ہے سن نہیں رہتے، ہر کوئی اپنا پڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے صرف اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کانوں کو سنائی دے۔ یہ بھی آپ نے مسئلہ بتایا کہ ہلکی آواز سے پڑھیں تاکہ دوسرے پہ سننا لازم نہ ہو۔ میری بہن نے پوچھا کہ گھٹنوں میں درد ہے اور وہ جھک کے نماز ادا کرتی ہیں، یعنی بیٹھ کے کرسی پہ، کاؤچ پہ یا چیئر پہ نماز ادا کرتی ہیں، تو کتنا جھکیں رکوع کے لیے، کتنا جھکیں سجدے کے لیے؟ یہ ہے کہ گھٹنوں کے محاذی اگر وہ سر اپنا کر لیں، سر اگر انہوں نے ایسے کر لیا جو گھٹنوں کے محاذی ہو گیا، اتنا ہاتھ بڑھائے اس تک چلے گئے، تو اس صورت میں نماز ادا ہو جائے گی، اتنا جھکنا کفایت کرے گا رکوع کے لیے۔ اچھا، بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بہت زیادہ وہ سر کو جھکاتے ہیں، گھٹنوں کے قریب لے جاتے ہیں، تو اتنا قریب لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کے محاذی اوپر گھٹنوں کے قریب جو ہے سر کو اوپر اس کی سیدھ میں کرنا کافی ہے رکوع کے لیے۔ اور سجدے کے لیے؟ سجدے کے لیے زیادہ جھکیں گے، تھوڑا زیادہ جھکیں گے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، میں چاہتی ہوں عالمہ آپ حاجرہ اس کا آپ جب ہمیں جواب دے دیں کہ انہوں نے کہا کہ اذان پوری سن کے نیت باندھیں، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت شروع ہوا، اللہ اکبر سنی اور ہم نے نیت باندھ لی، تو اس میں صحیح حکم شرع کیا ہے؟
اگر تو اذان شروع ہو چکی ہے تو پھر افضل اور مستحب یہی ہے کہ آپ پوری اذان سنیں اور اذان کا جواب دینے کے بعد نماز ادا کریں. لیکن اگر بالفرض اذان نہیں سنتے اور ڈائریکٹلی شروع بھی کر دیتے ہیں تو بھی نماز بہرحال ادا اگر ہو جائے وقت گی. نماز شروع ہو بالکل گیا ہے وقت شروع ہو چکا ہے تو نماز ادا ہو جائے گی. اذان پوری سننا لازم و ضروری نہیں ہے، مستحب اور بہتر ضرور ہے. ٹھیک ہے. میری بہنوں کے لیے کوئی پیغام؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 افراد ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجود ان کے ایک جیسے ہیں، مگر ان کی نمازوں میں زمین آسمان کے درمیان جتنا فرق ہے اس قدر فرق ہوتا ہے. اللہ وہ فرق کس چیز کا ہے؟ صحیح ادائیگی نہ کرنے، یعنی ناقص اور کامل ہونے کے اعتبار سے، خشوع و خضوع کی کمی ہونے کے اعتبار سے. تو کوشش کیجئے کہ یہ جو ہمارے رکوع و سجود ہیں، یہ جو ہمارا قیام و قعود ہے، یہ محض صرف ایک پریکٹس نہ ہو، بلکہ یہ جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے سکون قلب کا ذریعہ بھی ہو اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی بن جائے، اللہ رب العزت کی یاد کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنے، کیونکہ اصلاً یہی حکم ہوا کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، اللہ نے یہ فرمایا. تو اس یاد کو قائم کرنے کے لیے نماز ادا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسی نماز ادا کریں جس سے آپ کو رضائے الہی حاصل ہو جائے. مفتی صاحب میری بہنوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، ہر کام کے لیے ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، اسی طرح نماز کا بھی ایک ٹائم فریم ہے. جو نماز کے اوقات شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، ان اوقات کی رعایت بہت ضروری ہے. اور نماز کے جو حکم اور اسرار ہیں، ویسے تو اللہ کا حکم ہے، ہمارا سر تسلیم خم ہے، حقیقی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن جو اس کے مختلف اسرار اور حکم بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو وقت کی پابندی سکھائی جائے. تو جب نماز کے اسرار و حکم میں سے ایک وقت کی پابندی کرنا بھی ہے، تو کیا یہ ہم وہ نماز جو سکھاتی وقت کی پابندی ہے، اس نماز کے اندر بھی اگر ہم وقت کا لحاظ نہ کریں تو یہ بہت کبھی اور شنی بات ہے. تو اس لیے ہمیں نماز کے اوقات کا ضرور لحاظ کرنا چاہیے اور ٹائم کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. کسی کو بھی ہم کوئی وقت دیں اس کی وعدہ خلافی بھی نہ کریں اور اس وقت میں کام نمٹانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمہ صفا فاطمہ، میں آپ کی بہت مشکور ہوں. عالمہ ہاجرہ کیا پیغام دیں گی؟ آخری جملہ. بس یہی کہ نمازوں کو سیکھ کر ظاہری باطنی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ادا کریں تاکہ ہمیں اس نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو. سبحان اللہ. خوش رہیے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں. ہم نماز کی شرائط کے تعلق سے کلام کر رہے ہیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے پھر سے حاضر ہو جائیں گے. کوئی بات آپ کی طبیعت پہ گراں گزری ہو تو ہمیں معاف کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہماری نمازوں کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.